चैनल पर दिखाया जा रहा साक्षात्कार शैक्षणिक और जागरूकता के मकसद से है। इसका चैनल या इससे संबंधित किसी भी व्यक्ति का संबंध नहीं है। साक्षात्कार में कही गई बातें, जानकारी इंटरव्यू दे रहे व्यक्ति की अपनी निजी राय है। इसके लिए मुंबई प्रेस चैनल जिम्मेदार नहीं है। साथ ही इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष, धर्म, समुदाय, जात की भावना को ठेस पहुंचाना भी नहीं है। इमाम साहब का और ना ही मुंबई प्रेस का किसी का भी ये मकसद नहीं है कि कहीं किसी के धर्म की किसी भावनाओं को ठेस पहुँचे, किसी के मजहबी मामलात में हमारी दखल अंदाजी हो। साथ ही ना ही इमाम साहब और ना ही मुंबई प्रेस इस बात को प्रमोट करता है कि माइनर्स के साथ निकाह किया जाए या बच्चियों की शादी बच्चियों से कम उम्र की लड़कियों से शादी करना जायज़ है। ऐसा मैसेज हमारे माध्यम से हम नहीं देना चाह रहे हैं। ये इस देश का जो कानून बनाया गया है उसको हमें फॉलो करना है। जो एज गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है कि किस एज में लड़की की और किस एज में लड़के की शादी की जा सकती है, उसको फॉलो करना है हमें। यहाँ पर क्योंकि मामलात एतराज़ात के थे और आज से 1400 साल पुरानी बातों को लेकर ये मामलात उठे थे, तो उसका खुलासा करना ज़रूरी था। इन सब बातों को लेकर यहाँ पर मिसालें दी गई हैं, उससे इस बात को प्रमोट करना नहीं है, किसी भी चीज़ को प्रमोट करना नहीं है। मुंबई प्रेस के इस प्रोग्राम सच की तह तक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर के सभी लोग जो मुंबई प्रेस को देखते हैं, पसंद करते हैं और हमें अपनी फीडबैक भेजते हैं, उन सभी के कहने पर और उन सभी के कई सवालात जो कि उन तक लाना ज़रूरी है, उनके जवाबात उन तक लाना ज़रूरी है। इन सभी बातों को लेकर हालांकि मामला काफ़ी सेंसिटिव है और इस पे बात करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि जो नुपुर शर्मा ने जो बड़बोलेपन में जो बयान दिया है उसकी सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है, अल्लाह के नबी की अज़वाजी ज़िंदगी क्या थी, और जो शादी के मामलात पर आज हमारे देश में या बाहर के मुल्कों में जिस तरीके का अफरा तफरी का माहौल है और हमारे ख़ास तौर पे मुसलमानों को और मुस्लिम नौजवानों को इसकी जानकारी नहीं है। कई सारे सवालात जो उनके मन में होते हैं और वो पूछ नहीं पाते, तो उन सभी सवालात का जवाब हम यहाँ पर इस प्रोग्राम में देने की कोशिश करेंगे ताकि जो गलत फहमियाँ चल रही हैं और जो देश का माहौल बिगड़ा हुआ है उन सब को जो है लोगों को दिमाग में इल्म पहुँच सके, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। सभी को के मन में जो सवालात चल रहे हैं अल्लाह के नबी को लेकर, वो सवालात के उनको जवाबात मिल सके। तो हमारे साथ एक मुस्लिम स्कॉलर हैं और जामा मस्जिद बाइकला मोमिनपुरा के इमाम ख़तीब भी हैं, मौलाना ज़हीरुद्दीन सनाबली साहब, माफ़ कीजिएगा, सनाबली साहब। इनसे बात करेंगे और सारे मामला जो नुपुर शर्मा ने जो बयानात दिए हैं उनकी तह तक जाएंगे, उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका मुंबई प्रेस में इस प्रोग्राम सच की तह तक में आपका स्वागत करता हूं मैं। शुक्रिया जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है इमाम साहब कि जो अल्लाह के नबी ने जो शादी के मामलात को लेकर जो आज तनाज़ा चल रहा है, तो कई उलमा का ये कहना है कि उन्होंने 9 शादियाँ की थी, किसी का कहना है कि उन्होंने 11 निकाह किए थे, और ये कब और किन हालात में किए थे। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप उस पर रोशनी डालें कि उन्होंने कितने निकाह किए थे और कैसे हालातों में किए थे। जी, पहली बात तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की थी, टोटल 11 शादियाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द निकाह में 9 बीवियाँ थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 2 बीवियों का इंतकाल हो गया था। तो गोया कि ये 9 जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त बाहयात थीं और 2 पहले जिनका इंतकाल हो गया था, तो 2 और 9 मतलब 11 शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये 11 शादियाँ की, मैं ये भी बता दूँ कि ये जो तअद्दुद इज़्दिवाज है, यानी एक से ज़ायद शादी करना, इस्लाम में तो एक आम उम्मती के लिए, आम मुसलमान के लिए, एक मर्द के लिए 4 शादियों की इजाज़त है। उसके भी अलग बहुत सारे मकासद हैं, उसके फ़वाइद हैं और उसकी हिकमतें हैं, और उसमें औरतों के हुकूक़ का भी बहुत बड़ा दखल है
کہ عورتوں کے حقوق کی رعایت اس کے اندر کی گئی ہے، تبھی جا کر یہ 4 شادیوں والی بات کہی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین کی جانب سے خصوصیت دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض اسپیشل چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ اس میں ایک مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین چونکہ احکام کو بنانے والا ہے، شریعت کو بنانے والا ہے، تو اللہ رب العالمین جس کے لیے جیسا چاہے احکام بنائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر یہ حکم دیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اور وہ جس طرح سے بندے کو جس حساب سے حکم دے، بندے کو اسی حساب سے اس حکم کی تعمیل کرنا چاہیے۔ یہ اصل پہلا مقصد ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 کی ہیں، حالانکہ 11 ہی کرنی یہ کوئی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اجازت تھی کہ جتنی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے تھے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام اور مرتبہ، اس مقام اور مرتبہ جو امت سے بالکل اوپر ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ کے امام اور افضل الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسل میں افضل تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیتیں دی گئی، اور ایک عام امتی سے اوپر اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے مقام کے اعتبار سے یہ کہا گیا کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 9 بیویاں موجود تھیں اور 2 کا انتقال پہلے ہو چکا۔ لیکن عمر کے ایک عرصے تک، جیسے کہ جو تاریخ میں ہم نے اسٹڈی کی ہے، 50 سال کی عمر تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیوی رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے کی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے اس دور میں تو کبھی کسی نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی کوئی تہمت نہیں لگائی۔ آج اس دور میں جن کو معلومات نہیں ہے وہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیونکہ اگر وہ اس طریقے کا ان کے نیچر ہوتے نعوذ باللہ، تو وہ اپنی جوانی میں جب وہ 25 سال کے تھے یا 27 سال کے تھے یا 28 سال کے، اس وقت میں بھی نکاح اور کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عمر کے 50 سال پہ آنے کے بعد نکاح کیا۔ تو کیا میسیج پہنچانا چاہ رہے تھے وہ لوگوں تک، امت تک؟ دیکھیے، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، پہلا نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صحیح روایت کے مطابق 25 سال تھی، اور اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے 15 سال بڑی ایک خاتون سے نکاح کیا۔ دیکھیے، اس وقت تو شریعت نازل نہیں ہوئی تھی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور جو اللہ رب العالمین کا دین جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، اس دین کے بارے میں نبوت کے بعد معلوم ہو۔ یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر جو اللہ ایک کامل انسان ہونا چاہیے تھا، وہ کامل انسان بن کر معاشرے میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں سے بچے رہتے تھے، کبھی بھی کوئی برائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دی، نبوت سے پہلے بھی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے باقاعدہ، اور تاریخ بھی گواہی دیتے اس بات کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 25 سال، گویا کہ اسلام والی کوئی بات یہاں پہ لاگو نہیں ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن 25 سال اور پھر اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا، یہاں پر 2 چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اس معاشرے میں نکاح کے تعلق سے لوگوں کے یہاں کیا نظریات پائے جاتے تھے، کس طرح کی عمر ہونا چاہیے۔ تو اولاً اس معاشرے میں نکاح کے تعلق سے ایک چھوٹی عمر کا مرد ایک بڑی عمر کی عورت سے نکاح کر سکتے تھے، بالکل اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ایک بڑی عمر کا مرد چھوٹی عمر کی لڑکی سے باقاعدہ نکاح کر سکتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جہاں تک اسلام کی بات ہے تو اسلام میں بھی شادی کے لیے کوئی عمر متعین نہیں کی گئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام میں نوجوانوں کو باقاعدہ یہ حکم دیا ہے کہ ای نوجوانوں کی جماعت، نکاح کی اگر استطاعت ہے تمہارے اندر تو تم نکاح کر لو۔ اور جب اس تعلق سے جب شریعت کے اندر نکاح کی کوئی عمر نہیں رکھی گئی ہے کہ نکاح کس عمر میں ہونی چاہیے، یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ یہ بات درست ہے کہ صحیح ہے، نکاح کے لیے اتنی عمر ہونی چاہیے، جیسے کہ آج
قانون میں ہے، اور دنیا کے اندر بیشتر قانون کے اندر یہ بات ہے کہ بلوغت کو کوئی 18 سال، کہیں پہ 16 سال، کہیں پہ 21 سال مانا جاتا ہے. یہ کہاں تک درست ہے؟ پھر جو مختلف مذاہب کے اندر جو عمر کی تعین کی گئی ہے وہ کہاں تک درست ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس زمانے میں یہ رائج تھا کہ ایک زیادہ عمر کا آدمی کم عمر لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، اور ایک کم عمر کا آدمی اپنے سے بڑی عمر کے خاتون سے شادی کر سکتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوس پرست تھے، نعوذ باللہ، یہ بات قطعی طور پر کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ الزام ہے، سراسر الزام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی تمام راستوں کو جب بند کر دیا تو آپ کے بارے میں کیسے سوچا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ، کہ آپ اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر عورت آ جائے، پرائی عورت آ جائے، تو اپنی نگاہ کو نیچی رکھو، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس پر عمل کیا، کیا وہ ان کے بارے میں اس طرح کی بات کہی جا سکتی ہے؟ نہیں کہی جا سکتی. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک نوجوان، یہ جو ہوس پرستی والی بات ہے عمومی طور پر انسان کے اندر ابتدا ہی سے آتی ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کے اندر یہ شوق شروعاتی دور کے اندر یا آخر تک انسان کے اندر یہ بات رہتی ہے. یہ بات بالکل واضح ہے. کبھی کبھار بعد میں بھی لوگ بگڑ جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر لوگوں کے یہاں اکثر و بیشتر ہی معاملہ ہوتا ہے کہ شروع کے دن اگر غلط رہے تو آخر تک غلط ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جوانی کی عمر ہے، اگر آپ کے اندر عورتوں کے تعلق سے اتنی ہی زیادہ نعوذ باللہ ہوس بھری ہوئی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے کی، وہ بھی دو مرد سے شادی کر چکے تھے، بیوہ تھی جی، بالکل بیوہ تھیں، وہ دو مرد سے شادی کر چکے تھے. تو آپ پھر اپنے جیسا کہ الزام لگایا جاتا ہے اس حساب سے اپنے سے کم عمر بالکل نوخیز اور حسین و جمیل، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوبصورت تھے، بہت ہی زیادہ خوبصورت، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ آپ کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری آنکھوں نے ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی اور نہ ایسا حسین کسی عورت نے جنا. ایسی اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے نے آپ کی تعریف کی ہے، آپ کی خوبصورتی کی. تو سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 15 سال سے زیادہ عمر ہیں ان سے نکاح کیا. اس سے بھی یہ بات بالکل اس بات کی جو تردید ہو جاتی ہے کہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے تعلق سے ہوس پرست ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. جی بالکل. یہ جب 50 سال میں کی عمر کے بعد انہوں نے جب دوسرا نکاح کیا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت ختیجہ کا انتقال ہونے کے بعد میں انہوں نے جب دوسرا نکاح کیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا. تو اس کے پیچھے جو تاریخ میں مقصد بتایا گیا ہے کہ وہ نکاح جتنے بھی کیے ہیں وہ الگ الگ قبیلوں کی عورتوں سے یا طلاق شدہ یا بیوہ کو سہارا دینے کے مقصد سے کیے گئے. اس میں ذرا روشنی ڈال دیں گے تو ذرا بہتر ہوگا. جی دیکھیے، ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نبی ہے، رسول ہے، جن کا کام سماج کو سدھارنا، ہر اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، مردوں کو عورتوں کو انڈیویجولی، انفرادی طور پر، سماجی طور پر، ہر اعتبار سے لوگوں کو سدھارنا، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان تھے. کوئی بھی ایک ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہیں ملتی. آپ کسی بھی گوشے میں جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پرفیکٹ طریقے سے ملتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا، اصل مقصد تو یہ کہ اللہ، جو میں نے پہلے بتایا کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزارے. ایک ایک حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے. آپ کے مطمع نظر، آپ کی نظر کے سامنے یہ بات ہوتی تھی کہ دعوت کا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے
اور جتنے مؤثر انداز میں ہو سکے دعوت کو پہنچائے. اس لیے دین کی دعوت, یہاں پر بالکل آپ نے صحیح کہا, دین کی دعوت, دعوت کو توحید کی دعوت, اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے اپنائے. ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلے کی عورتوں سے نکاح کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ مقصد کئی سارے ہو سکتے, ایک کام کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد نہیں ہے, کئی سارے مقاصد ہو سکتے ایک کام کے پیچھے. ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے 2-3 مقصد ہو جاتا ہے. تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے مقاصد تھے. جو بعض مقصد میں نے بتائی وہ تو ایک مقاصد تھے ہی. ایک مقصد یہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان قبائل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے بہتر ہو جائے. جب یہ سسرالی رشتے قائم ہوتے تو آج بھی آپ سمجھ سکتے داماد کی کتنی عزت ہوتی ہے, ان کی توقیر ہوتی ہے. اور اس زمانے میں تو خاندانی جیسے لوگوں کے یہاں تعظیم بہت زیادہ تھی. تو داماد بن جانا کا مطلب ہے کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ بھائی وہ دشمن بھی تو دوست بن گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے بھی کہ بعض الگ الگ قبیلے, یہاں تک کہ یہود کے قبیلے کے ایک عورت سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صفیہ رضی اللہ عنہ جو حیی بن اخطب کی بیٹی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی نکاح کیا, جو کہ اسلام میں آ چکی تھی, مسلمان ہو گئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی نکاح کیا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد, جیسے بہت سارے مقاصد تھے ان میں سے ایک مقصد کیا تھا, دعوت, لوگوں کے یہاں دین پہنچانا, الگ الگ قبیلے کے یہاں, تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نرم پڑ جائے. آپ کے لیے جو نفرت رکھتے تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ رکھتے تھے, بغض رکھتے تھے, تو یہ نفرت میں کمی آ جائے, یہ اصل مقصد ہوتا تھا. امام صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کو یہ کہا جا رہا ہے, نوپور شرما جو کہ آپ جانتے ہیں اس طریقے کا انہوں نے بیان دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب نکاح کیا تھا تو اس وقت ماں عائشہ کی عمر 6 سال تھی. حالانکہ میں نے اپنے طور پہ جو تحقیق کی ہے اس میں کہیں 9 سال آئی ہے, اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ 19 سال عمر تھی. تو یہ کیا معاملہ ہے, اور حضرت ماں عائشہ کی عمر کیا تھی, اور ان کے پیچھے جو لاجک بتائی جا رہی ہے کہ کس لیے اتنی کم عمر لڑکی سے انہوں نے نکاح کیا, کیونکہ ان کی سبھی بیویوں میں وہ ایک کنواری بیوی تھی, باقی کی سبھی بیویاں جو تھیں ان کی وہ طلاق شدہ یا بیوہ تھی. تو اس میں چاہتا ہوں اب ہمارے لوگوں کو ذرا اس کے خلاصہ کر دیں اس معاملے میں. دیکھیے اس سلسلے میں جو نوپور شرما کا بیان ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اس نے یہ کہا کہ یہ اسکرپٹڈ اسٹیٹمنٹ ہیں. تو حدیث کے اندر یہ بات ہے بالکل, لیکن اصل اعتراض یا ہمارا جو اصل ان کے خلاف احتجاج ہے وہ اسکرپٹڈ اسٹیٹمنٹ کے تعلق سے نہیں ہے, وہ اسکرپٹڈ چیز کو لے کر جو ایک غلط بیانی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک غلط تصویر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی بچی یا پھر 9 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جیسے حوث پرستی والی بات کہتے ہیں, اس طرح کی بات کہتے ہیں, تو یہ بات غلط ہے. تو اس سلسلے میں کئی باتیں ہیں. سب سے پہلے ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے نکاح کے تعلق سے نظریات زمانے, وقت اور علاقے کے اعتبار سے بدلتے ہیں. زمانہ آج سے تقریباً اگر 50-60 سال پہلے ہم جائیں تو خود ہمارے بھارت کے اندر 12 سال 13 سال 14 سال کی بچیوں کا نکاح ہو جاتا تھا اور کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا, بلکہ اس سے زیادہ عمر اگر ہوتی تھی تب عیب سمجھتے تھے لوگ. جی بالکل, بہت سارے ہم لوگوں نے تو اتنا زیادہ نہیں دیکھا, لیکن ہم سے پہلے کے جو لوگ 40-50-60 سال کے عمر کے لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کم عمر کی لڑکیوں کی شادی باقاعدہ کرا دی جاتی تھی. آج جب کہ انڈیا کے اندر قانون بنا ہوا ہے نا, جیسے 18 سال, ابھی پھر 21 سال کرنے کی جو بات ہوئی تھی, تو اس کے باوجود بھی وال وواہ ابھی بھی ہندوستان کے اندر پایا جا رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ 2011 کے سینسس کے مطابق مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہندوؤں میں وال وواہ کا عمل پایا جاتا ہے ابھی بھی. مطلب جب کہ اپنے اسلام میں نکاح کے تعلق سے کوئی ایسی عمر متعین نہیں کی گئی ہے. معاشرے, سماج, گھر جس وقت ضرورت محسوس کرے
اس وقت نکاح کر دے رضامندی سے، لڑکی کی رضامندی بھی اس میں ہونی چاہیے، تو نکاح کر دے، تو ابھی مسئلہ کیا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، نکاح کے تعلق سے، نکاح کی عمر کے تعلق سے لوگوں کے نظریات بالکل مختلف ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور سب مانتے ہیں اس بات کو۔ جہاں تک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوا، وہ یہ معاملہ ہے، تو کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال کی عمر میں ہوا تھا؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے باقاعدہ، اس کے اندر ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی، نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، نکاح کے بعد رخصتی کا ایک وقت ہوتا ہے، وداعی جسے کہتے ہیں، 2 سال 4 سال 5 سال 3 سال جو بھی ایک وقت لگتا تھا، تو نکاح ہو جاتا تھا۔ نکاح کا مطلب ہے کہ آپس میں بات چیت کر کے قبول، ایجاب و قبول ہو کے وہ نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد جب رخصتی کی مدت آئی ہے، رخصتی کا وقت آیا، تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال تھی، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اب آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا ایک چھوٹی سی بچی سے، یہ غلط ہے یا صحیح، یہ دیکھنا ہے کہ غلط ہے کہ صحیح ہے۔ یہ ابھی دیکھیے اس میں بھی 2 بات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نکاح کے تعلق سے عمر کا جیسے بتایا کہ ہر معاشرے کے اندر الگ نظریہ رہا ہے، لوگوں کے الگ الگ نظریہ رہے ہیں۔ اس زمانے میں کم عمر کی لڑکی سے بڑے آدمی شادی کر سکتے تھے، یعنی بڑی عمر کا آدمی شادی کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے کم عمر کا لڑکا بڑی عمر کے عورت سے شادی کر سکتا تھا، اس میں اس زمانے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا تو کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بچی تھی یا وہ بالغ ہو گئی تھی؟ ایک بات یہ بھی آ سکتے ہیں بالغ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ بالغ بلوغت کا جو اعتبار ہے، جو ایک لڑکی عام طور پر جو مہینے میں ایام ماہواری جو اس کا ماہواری آتی ہے، منتھلی جو پیریڈز آتے ہیں، تو اس میں کیا ایسا ممکن ہے کہ 9 سال کے بچی کو منتھلی پیریڈ آئے یا پھر اس سے پہلے ہی نکاح ہو گیا تھا؟ تو یہ یہاں پر بھی بات واضح کر دو کہ چونکہ اسلام کے اندر بھی اور بہت سارے ماحول اور معاشرے کے اندر بھی اس چیز کا مطلب یہ نہیں رکھا گیا ہے، قانون نہیں رکھا گیا ہے کہ کوئی منتھلی پیریڈ آئے تبھی نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، یہ تو بات نہیں ہے۔ البتہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، اس میں بات ہو کہ 9 سال کی عمر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سائنٹیفکلی بھی مختلف قسم کے جو ادوار ہیں اور پھر مختلف علاقے ہیں، بعض علاقے ٹھنڈ علاقے ہوتے ہیں، بعض علاقے گرم علاقے ہوتے ہیں، اور بعض جگہوں کی لڑکیاں جو ہے نا بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، لڑکے بھی بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، تو وہ 9 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک وہ بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور عرب کنٹری سعودی عرب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ گرم علاقہ ہے، اور وہاں بھی مطلب لوگوں کے جو جسم کے قد و قامت ہے اپنے انڈیا سے کہیں زیادہ ہے، وہاں کے لمبے ہوتے ہیں، وہاں کی عورتیں بھی لمبی ہوتی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی وہ یعنی اس قابل ہوتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں، 11-12 سال کی عمر میں ایک لگے کہ ہاں بالکل وہ ہو گئے، بالغ ہو گئے۔ تو جب یہ بات پتہ ثابت ہے کہ 9 سال کی عمر میں منتھلی پیریڈ آ سکتے، وہ بالغ ہو سکتے ہیں، تو یہ اعتراض کرنا کہ وہ بالکل بچی تھی یعنی اس عمر میں شادی کر لینا، تو یہ اعتراض پھر جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، یہ بات صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کے لیے کیوں آ رہی ہے؟ اگر دوسرے مذہب کے اندر نکاح کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو ان مذاہب کی کتابوں میں بھی کم عمر میں نکاح کرنے کی بات آئی ہے، یہاں تک کہ عیسائیت میں بھی 12 سال کی عمر، جیسا کہ مریم علیہ السلام جن کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نکاح کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن عیسائیوں کے مطابق جوزف سے
مریم علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا اس وقت جوزف کی عمر 90 سال تھی اور ان کی عمر 12 سال. تو اس انداز میں وہ لوگ مانتے ہیں، حالانکہ ہم نہیں مانتے، لیکن ان کے مطابق اگر مان لیا جائے تو وہ بھی کم عمر ہی ہے، 12 سال، 9 اور 12 کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اسی طرح سے خود ہندوؤں کے اندر مختلف مذاہب کی کتابیں ہیں، ان مذاہب کی کتابوں کے اندر کم عمر کے نکاح کے تعلق سے نہ یہ کہ صرف بعض لوگوں نے کیا، بلکہ وہاں پر قانون بنا ہوا تھا کہ 12 سال کی عمر میں 30 سال کا آدمی 12 سال کی لڑکی سے باقاعدہ نکاح کر سکتا ہے، یہاں تک کہ لڑکی بالغ ہونے سے پہلے ان کا نکاح کر دیا جائے ورنہ اس کے باپ کے اوپر پاپ ہوگا. اس انداز کی بات بھی ہندوؤں کے مذہبی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، باقاعدہ اسکرپٹڈ ہے یہ چیزیں. ہمارا اعتراض نہیں ہے اس پہ کہ ہم ان کتابوں پہ اعتراض کر رہے ہیں، غلط تھا. اعتراض ان لوگوں پر ہے جو اپنے یہاں نہیں پڑھتے ہیں اور غلط جانکاری کی وجہ سے یا غلط علم ہو جانے کی وجہ سے یا کسی مسلک یا کسی دین کے تعلق سے تعصب رکھنے کی وجہ سے اس دین کے ایک عظیم شخصیت کے تعلق سے ایسی گھٹیا بات کہنا، ہمیں اس پر اعتراض ہے کہ ایسی بات جب آپ کہہ رہے تو آپ کے اوپر بھی تو یہ بات لازم آتی ہے. یعنی گویا کہ آپ ان کے اوپر بھی جو آپ کے مذہبی کتابوں پر عمل کرنے والے، جو آپ کی بڑی بڑی شخصیتوں نے ایسا کیا، گویا کہ آپ ان پر بھی اعتراض کر رہے ہیں. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں ہے، ان پر بھی آپ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے. ان کو یہ بات معلوم، یہ تو معلوم ہوگا لیکن وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے رکھے ہیں کہ صرف اسلام کو بدنام کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جائے، یا پھر یہ کہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر اس طرح سے نفرت بھر دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بھی باتیں آتی ہیں، زبان میں آتی ہے باتیں، وہ بیان کر دیتے ہیں. تو ہمیں اعتراض اس بات پر ہے. تو جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس معاشرے کے اندر لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ کم عمر کا لڑکا بڑی عمر کے عورت سے نکاح کر سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب 25 سال کی عمر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، آپ نے کیا. یہ بھی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مثال لوگ بیان نہیں کریں گے، اس کے اندر خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اخلاق سامنے آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. آپ نے لڑکیوں پر آپ فدا ہوتے تھے، آپ ہوس پرست تھے. یہ بات تو یہاں پر ختم ہی ہو جاتی ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا خدیجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو یہ تو تاریخی اعتبار سے اس وقت کا جو سماج تھا اس سماج کے اعتبار سے غلط تھا ہی نہیں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے لوگوں نے آپ کو طعنہ دیا، آپ کی برائی بیان کیا. آپ دیکھیں گے کہ اتنے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد، جس کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف جس کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف چونکہ ہر جگہ ہے، آج تک ہے، قیامت تک رہے گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اسی حساب سے نام کرن کیا گیا. اور یہ نام آپ کے دادا نے رکھا تھا، آپ کے دادا نے رکھا تھا کہ محمد مطلب جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتے تھے، وہ ہر طرح سے کہتے تھے کیا، مذمم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بگاڑ کے کیا بولتے تھے، مذمم، مطلب جس کی بہت زیادہ مذمت کی جائے، جس کی بہت زیادہ برائی بیان کیا جائے. تو محمد کے بجائے کیا کہتے تھے، مذمم کہتے تھے. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہوتا تھا، یہ تو میرا نام نہیں، میں کیوں غصہ ہوں، میرا نام تو محمد ہے، مذمم کسی اور کا نام ہو سکتا ہے میرا. تو آپ غصہ ہی نہیں کرتے تھے کہ جب میرا نام ہی نہیں ہے تو میں غصہ کیوں کروں. یہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ نام بگاڑ کے بولتے تھے، پھر بھی اپنے اوپر نہیں لیتے تھے. میرا نام تو محمد ہے، اگر یہ لوگ بولے تو مجھے تھوڑی بول رہے ہیں. اتنی نفرت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جادوگر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ یہ شاعر ہیں، یعنی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود گڑھ لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات جھوٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی جاتی تھی. تو اتنے ساری برائی بیان کرتے تھے. یہ اگر برائی ہوتی، جیسے ایک بچی سے شادی کر لینا اگر برائی ہوتی تو پھر اس زمانے میں لوگ کیا موقع کو جانے دیتے. آپ دیکھ لیجئے کہ اتنے سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایتیں موجود ہیں کہ انہوں نے برائی بیان کیا، شعر کے انداز میں برائی بیان کیا، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے تعلق سے کہ ایک بچی سے نکاح کر لیا، یہ تو ایسے کبھی بھی کوئی برائی وارد ہی نہیں ہے. ایک اور بات اس کے اندر اہم بات ہے، نکاح میں اصل کیا ہے، نکاح میں معاشرے سے زیادہ جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کی ایگریمنٹ ہے، اس کی مرضی ہے.
جب باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب خود عائشہ رضی اللہ عنہا کو اعتراض، جبکہ اتنی زیادہ انٹیلیجنٹ تھی، وہ بہت زیادہ وہ ذہین تھی، وہ یعنی اتنا ذہین کہ کبھی کبھار قرآن کی کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو اعتراض کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات کہی تو یہ ایسا تو نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحیح کرتے تھے، یعنی اتنا دماغ لگاتی تھی وہ، تو اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ وہ تھی۔ صحابہ جو بڑے صحابہ تھے مرد میں سے، وہ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس باقاعدہ اپنا مسئلہ لے کے آتے تھے، بیان کرتے تھے کہ یہ مسئلہ، یہ آپ بتائیے کیا اس کا حل ہوگا، یا اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ اگر آزادی کی بات کہتے ہیں اور اپنے جو فریڈم آف ایکسپریشنز کی بات کرتے ہیں، یا پھر فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں آپ، کہ یہ اپنے گفتار کی آزادی، گفتگو کی آزادی، بول کی آزادی آپ چاہتے ہیں، تو اس وقت اس لڑکی کو آپ آزاد کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ اس لڑکی نے تو کوئی اعتراض کیا نہیں ہے، آپ پھر کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ تو جب نکاح معاشرے کے اندر ہو، لیکن سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کی مرضی اور اس کے گارجین کی مرضی، تو جب گارجین کی مرضی ہے، اس لڑکی کی مرضی ہے، تو آپ کیوں اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ ایک بات اور میں بات کمپلیٹ کر لوں پھر یہاں پر۔ دوسری بات یہ کہ دوسری بات نہیں بلکہ تیسری چوتھی بات ہو گئی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا اس کے پیچھے عظیم مقصد ہے۔ عظیم مقصد کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے تھے، جو بھی کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ رب العالمین کی وحی کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کیا ہی نہیں۔ اگر آپ نے اپنے اجتہاد کے مطابق کچھ کیا اور ایسا لگا کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غلط وہ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فوراً وحی آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا جاتا تھا کہ نہیں یہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہے۔ ایسے کئی دفعہ احادیث کے اندر ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کون؟ جس نے کائنات کو بنایا، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، تو اس اللہ کی بات کے مطابق زندگی گزارتے تھے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا خالق ہے، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ ہماری ایک ایک سانس تو اسی کی دی ہوئی ہے، یعنی ہمارا کچھ اپنا تھوڑی نہ ہے، وہ تو اسی کی دی ہوئی ہے۔ لہٰذا جب کائنات اس نے بنایا، ہمارے جسم کے وجود اور جسم کے ایک ایک پارٹ کو اس نے بنایا، یہاں تک کہ ہم ایک سیکنڈ کے لیے سانس بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں لے سکتا اور نہ چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی زندگی گزارتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح کیا تو دینی ایک مقصد بھی تھا۔ وہ دینی مقصد کیا تھا کہ دیگر اور عورتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، جو امہات المؤمنین، وہ جیسے الگ الگ ایجز کے تھیں، اور اسی طرح سے وہ الگ الگ جیسے وہ سارے کے سارے جو ہے دوسرے مرد سے ہو کے، یعنی وہ بیوہ تھی یا طلاق شدہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نہایت ہی ذہین تھی، اور اس قدر ذہانت ان کی تیز تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے بھی یہ ارادہ فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زبردستی نہیں کی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ دین جو ہمارے پاس پہنچا ہے، جو کہ بالکل آتھینٹک ہے، ہم دین ایسے نہیں لے لیتے کہ کسی نے بیان کیا ہم نے لے لیا، ایسا نہیں ہے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، پھر صحابہ سے تابعین نے، پھر تابعین سے تبع تابعین نے، اور جن سے لیا گیا دین وہ بالکل آتھینٹک، بہت مضبوط ذہن کے ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ عدل والے ہونا چاہیے، انصاف والے ہونا چاہیے، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہو، کبھی زندگی میں بے ایمانی نہیں کی ہو، کبھی زندگی میں خیانت نہیں کی ہو۔ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی خیانت نہ کی ہو، اگر کسی نے کیا بھی تو اس کی حدیث کو رد کر دیا گیا کہ اس کی بات ہم نہیں لے سکتے، اس سے دین نہیں سیکھ سکتے۔ تو ہمارے جو دین کی باتیں ہیں، ایک ایک چیز کو بالکل چھان چھان کے لی گئی ہے، اور دین کے اندر یہی اصل دوسرے مذاہب سے یہی ہمارا جو ہے ممتاز ہے کہ ہمارا دین بالکل آتھینٹک ہے، یعنی کوئی بھی چیز ایسا نہیں کہ کسی اڑتی ہوئی بات آئی ہم نے لے لیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن بھی بالکل باقاعدہ مکمل دلائل پر مشتمل ہے، اور احادیث بھی باقاعدہ مکمل دلائل پر مشتمل ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تقریباً 1/4 دین ہم تک پہنچا ہے۔ عورتوں کے زیادہ تر مسائل جو دین کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہنچا ہے۔ 2000 سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی، 2000 سے زیادہ حدیث۔ اب مطلب آپ ایک عالم کو آپ دیکھ لیجئے گا، بمشکل 100 حدیثیں ان کو یاد ہو۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک خاتون تھی، ان کو 2000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، اور باقاعدہ دین کے مسائل صحابہ کرام ان سے سیکھنے کے لیے پوچھنے کے لیے آتے تھے. تو اس قدر وہ ذہین تھی، فتین تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد میں نے بتایا، آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا کے اندر قائم کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اسلام کو پہنچانا. اور مختلف طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے، جو نکاح کا اصل مقصد ہے وہ تو حاصل کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے دین پہنچایا جائے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا دوسروں تک. بالکل یہی سوال میرا تھا کہ اس میں جو ہے حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جو امام صاحب نے بتایا کہ وہ کافی ذہین تھیں اور کم عمر کی خاتون تھی، تو اللہ کے نبی نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری وہ سب چیزوں کو وہ نوٹ کرتی تھی، کس طریقے سے عبادت کرتے تھے، کس طریقے سے ان کا رہن سہن تھا، کس طریقے سے معاملات کو حل کرتے تھے، اور ان سب چیزوں کو وہ اپنے ذہن میں انہوں نے سٹور کیا تھا، تاکہ اللہ کے نبی کے بعد جو حدیث ہے اللہ کے نبی کی زندگی کے متعلق کس طریقے سے گزاری انہوں نے، یہ سب باتیں ان کو حدیث کہا جاتا ہے، اس کو وہ آگے تک پہنچا سکے. یہ مقصد رہا ہے ان کا، نبی کا ہمیشہ سے، کہ کسی بھی عمل کو کرنے کے پیچھے کوئی مقصد رہا ہے ان کا. جو آج جس طریقے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ یہ سبھی باتیں جو ہیں جو امام صاحب نے ہمیں بتائی ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ اس میں کہیں بھی کسی طریقے کی کوئی غیر ذمہ داری والا کام یا کسی کے ساتھ ظلم اور زبردستی والا کام نہیں کیا گیا. میرا ایک آخری سوال ہے کہ جس طریقے کا ماحول آج دیش میں بنا ہوا ہے امام صاحب، کہ مسلمان سڑکوں پہ اترے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، بھلے ہی ان کو کچھ معلومات ہو یا نہ ہو نبی کے متعلق، لیکن وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں نبی کی محبت میں، یہ ایک جذبہ ہے ان کا. تو ایسے موقع پر کس طریقے سے یہ جو بیانات آ رہے ہیں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، تو لوگ مسلمان ہیں، جو امت ہے، وہ کس طریقے سے اس کے اوپر اپنا پروٹیسٹ ظاہر کر سکتی ہیں؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں پہلی بات کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ محبت کہ اپنی جان سے زیادہ. اور باقاعدہ اسلام کے اندر اس بات کا حکم بھی ہے کہ جب تک تم اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہ کرو تو تم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے. تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے کے مطابق گزارے. جب احتجاج کی بات آ رہی ہے تو گویا کہ یہ احتجاج بھی زندگی کا حصہ ہے. تو اس میں بھی اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل طریقہ کیا ہوتا تھا، یا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب سامنے والے کی طرف سے اسلام کے کسی حکم پر، اسلام کے کسی شاعر پر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کہی جا رہی ہے، تو پہلی ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے کہ آپ علمی طریقے سے، علمی انداز میں اس کا جواب دیں. اگر سامنے والا جیسے جو بات کہنا چاہ رہا ہے غلط بیانی کر رہا ہے اور اس بات کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی مذہبی کتابوں میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہے، تو لکھی ہوئی ہے کہ نہیں، پہلے یہ. دوسرا یہ کہ اس تعلق سے شریعت کے اندر جو بیان ہوا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی، تو اصل اس کا مقصد کیا ہے، اصل یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ بات لوگوں کے سامنے بتانا. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ہی نہیں ہو رہا ہے نا، کسی بھی طور پر اعتراض نہیں ثابت ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سامنے والے کا جواب دیا جائے علمی انداز میں. اب اس کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. اب مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ سامنے والے نے بات کہی، خود مسلمان شک و شبہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا، 9 سال کی عمر میں رخصتی، کیوں؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو آپ کو سیرت پڑھنا چاہیے، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہر ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا تو اس کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا، تب جا کر ہم سامنے والے کو خاموش کر سکتے ہیں. تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں. اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دیا تو بہت سارے مسائل ایسے حل ہو جائیں گے، سامنے والے کو جواب دے سکتے ہیں. جہاں تک احتجاج کی بات ہے تو میں یہاں پر یہ بات کہوں گا
اپنے بھائیوں سے بھی، مسلمان بھائیوں سے، کہ دیکھیے جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں، اسلام کے اندر ہمیشہ امن کو مقدم رکھا گیا ہے، امن، چین، شانتی۔ امن کو خراب کرنے والے جو بھی عناصر ہو سکتے ہیں ان سے بچنے کے لیے اور ان سے دور رہنے کے لیے شریعت نے تاکیدی طور پر حکم دیا ہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی خراب ماحول نہ پیدا ہو، کوئی فساد نہ پیدا ہو، یہ مقصد سامنے رکھتے ہوئے جمہوری ملک کے اندر جو ہمیں احتجاج کا حق دیا گیا ہے، پھر بھی ہمیں کیوں اصل مقصد سامنے ہونا چاہیے کہ امن خراب نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت اگر ناانصافی کر رہی ہے یا حکومت کے خلاف ہم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں جو کہ ہمارا قانونی حق ہمیں دیا گیا باقاعدہ، تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے امن کے مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم احتجاج کریں۔ لیکن اگر امن کو بگاڑنے والا کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو پھر جو پرامن طریقہ ہو سکتا ہے اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر احتجاج کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو احتجاج، دیکھیے احتجاج کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ قانون کی اجازت اور پھر مکمل طور پر امن و شانتی کے خراب نہ ہونے کا مکمل جیسے ایک منصوبہ بندی، یہ ہر ایک احتجاج کرنے والے چاہے تنظیم ہو یا مسلمانوں میں سے ان کو یہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ احتجاج کے نام پر جب راستوں میں آگ زنی کی جاتی ہے یا پھر احتجاج کے نام پر پتھراؤ وغیرہ کیا جاتا ہے، یا اگر یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ یہ جوابی حملہ ہوتا ہے، کہ اگر سمجھ لیجیے جوابی حملہ ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے، تو بھی ایسے موقع پر مسلمانوں کو احتیاط کا طریقہ اپنانا چاہیے اور پرامن طریقے سے اپنے غصے کا اظہار، غصہ تو آنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین ہے تو غصہ آنا چاہیے، لیکن پرامن طریقے سے اس بات کو حکومت تک پہنچانی چاہیے، یہ اصل مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ حالانکہ ایف آئی آر بھی رجسٹر ہوئی ہے، تو کیا اس دیش کے قانون پہ مسلمان بھروسہ کر کے جو ہے قانونی لڑائی لڑیں، ایسا نہیں لگتا آپ کو اس میں؟ دیکھیے ایک تو قانونی لڑائی، وہ تو قانونی لڑائی تو مختلف جگہوں پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قانون نے ہمیں بعض چیزوں کا حق دیا ہے، جیسے احتجاج بھی، میں احتجاج کے تعلق سے بار بار پرامن کا لفظ میں لگا رہا ہوں کہ پرامن طریقے سے ہونا چاہیے، قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، وہ بھی اگر ضرورت محسوس ہو تو پھر احتجاج ہونا چاہیے، ورنہ قانون کے دائرے میں جو بھی کارروائی ہونی چاہیے وہ کرنی چاہیے مسلمانوں کو۔ بالکل، سبھی باتوں کا جواب ہمیں لگتا ہے ممبئی پریس کے مادھیم سے آپ کو ملا ہوگا۔ حالانکہ یہاں ایک بات میں صاف کر دوں کہ امام صاحب کا اور نہ ہی ممبئی پریس کا کسی کا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ کہیں کسی کے دھرم کی کسی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچے، کسی کے مذہبی معاملات میں ہماری دخل اندازی ہو۔ ساتھ ہی نہ ہی امام صاحب اور نہ ہی ممبئی پریس اس بات کو پروموٹ کرتا ہے کہ مائنرز کے ساتھ نکاح کیا جائے یا بچیوں کی شادی بچیوں سے کم عمر کی لڑکیوں سے شادی کرنا جائز ہے۔ ایسا میسیج ہمارے مادھیم سے ہم نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ اس دیش کا جو قانون بنایا گیا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے، جو ایج گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ کس ایج میں لڑکی کی اور کس ایج میں لڑکے کی شادی کی جا سکتی ہے، اس کو فالو کرنا ہے ہمیں۔ یہاں پر کیونکہ معاملات اعتراضات کے تھے اور آج سے 1400 سال پرانی باتوں کو لے کر یہ معاملات اٹھے تھے، تو اس کا خلاصہ کرنا ضروری تھا۔ ان سب باتوں کو لے کر یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں، اس سے اس بات کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، کسی بھی چیز کو پروموٹ کرنا نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے کئی سارے سوالات کے جوابات ملے ہوں گے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آگے کسی بھی طرح کی جانکاری یا اپنے کمنٹس کے لیے آپ جو ہے ممبئی پریس کو میل کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنے کمنٹس باکس میں اپنی جانکاری بھیج سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں ممبئی پریس کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے جو آخر میں بات کہی وہ بالکل صحیح ہے کہ یہ جو اسلامی حکم ہے یا اسلام کی جو باتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہے۔ باقی آج مسلمانوں کے اندر بھی مطلب یہ ہے کہ لوگ جو اپنے بھارت کے آئین ہے اسی کے مطابق نکاح وغیرہ کا مسئلہ بالکل عمل میں آتا ہے۔